अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह बखैर। तमाम देखने वालों को प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात होती है मुख्तलिफ़ मामलात पर, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर। आज का दिन चूँकि अहम है इस हवाले से कि आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कश्मीरी आबाद हैं वो यौम इस्तिहसाल कश्मीर मना रहे हैं। इसी सिलसिले में आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, इस्लामाबाद में मौजूद थे और इस यौम इस्तिहसाल के हवाले से ख़ास रैलीज़ का इनेकाद किया जा रहा है और हर तरफ जहाँ जहाँ पाकिस्तानी कश्मीरी आबाद हैं, जैसे मैंने कहा, वो आज के दिन को एहतजाज यौम एहतजाज के तौर पे मनाया जा रहा है। यौम इस्तिहसाल का मतलब ये है कि आज एक क़ानून में ऐसी तरमीम की गई भारत में, जो इस वक्त राइज कानून और आइन है, उसमें कश्मीर को एक खुसूसी अहमियत और हैसियत हासिल थी, जिसको 2 साल कबल जो है ख़त्म किया गया आज ही के दिन, और जिसके बाद एक एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। और ये कहानी वैसे तो बड़ी पुरानी है और यकीनन पूरी दुनिया में इस बात की भरपूर मज़म्मत भी की गई कि जो आइनी तरमीम की गई भारत के अंदर, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, भारत को ख़ुद इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया भारत के इस एकतरफ़ा फ़ैसले को, और भारत शायद ये अभी तक नहीं समझ सका है कि इस फ़ैसले से जो कश्मीर की जिद्दोजहद है उसको एक नई रूह मिली है और ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। आज पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में यौम इस्तिहसाल मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में आप देख रहे हैं कि इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं या चैनल्स हैं, उनके लोगोस भी आप देखें स्याह कर दिए गए, बाजुओं पर सियाह पट्टी बांध कर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है और भरपूर तरीके से ये पैगाम दुनिया को दिया जा रहा है कि अगर भारत में इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, एक टेररिस्ट हुकूमत मौजूद है आरएसएस, अगर उसने इसी तरह के फ़ैसले आगे भी लिए तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुहलिक साबित होंगे। इसी हवाले से आज प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू करनी है यौम इस्तिहसाल के हवाले से, और ये जो इस वक्त जारी सूरत हाल है इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। तो इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, हमारे साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। तज्ज़ियाकार हैं, बड़ा अच्छा तज्ज़िया करते हैं, तबसरा करते हैं मुख्तलिफ़ मामलात पर, सियासी मामलात पर ख़ास तौर पे। अनवर खुर्शीद साहब, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले सर मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से गुफ्तगू हो जाए कि यौम इस्तिहसाल, कश्मीरियों का इस्तिहसाल जो है वो 70 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, रोज़ाना ही हो रहा है, जब से आज़ादी के बाद से सिलसिला जारी है। ख़ास तौर पे जब भी ये इंडिया में इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है, इससे पहले भी जब ये इक़्तिदार में आए थे वाजपेयी साहब की हुकूमत में, ये इनकी पॉलिसी का हिस्सा रहा है कि कश्मीर का जो इशू है उसको बुनियाद बनाकर वोट लिए जाएं और ऐसे फ़ैसले किए जाएं जिससे लोगों में इंतशार फैले और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़्यादा जज्बात को उभारा जा सके। मैं चाहूँगा इसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू कीजिए कि 2 साल पहले जो फ़ैसला लिया गया था, क्या मैंने दुरुस्त कहा है कि इससे जो जिद्दोजहद कश्मीर है, जो आज़ादी की जो तहरीक है, उसको मज़ीद तक़वियत मिली है? आप क्या राय रखते हैं? मैं चाहूँगा इस पर गुफ्तगू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरे 2 साल हो गए हैं 5 अगस्त 2019 को, जब कश्मीर के लिए एक गलत फ़ैसला जो मोदी गवर्नमेंट ने किया था कि आर्टिकल 370 को रिवोक किया था, कि जिसके मुताबिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि कश्मीरियों को जो उनका जितना भी, कि वो उनके पास 3 ऑप्शन जो मौजूद थे कि आप वो 3 ऑप्शन शायद काफ़ी दुनिया को नहीं भी पता। वो 3 ऑप्शन ये हैं कि जब कश्मीरी की बात होती है तो कश्मीर की जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ वाले कश्मीरी और इस तरफ वाले कश्मीरी सब की बात हो रही है जी। इन कश्मीरियों को ये हक हासिल है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, या वो इंडिपेंडेंट अपनी स्टेट, अपना मुल्क, अपनी कंट्री बनाना चाहते हैं, तो इनको वो हक हासिल है। इसके लिए प्लेबसाइट की ज़रूरत है, वहाँ पे एक इलेक्शन होगा जिसमें ये अपनी वोट कास्ट करेंगे कि हम
کس کے ان ساتھ؟ تین میں سے کون سا آپشن دینا چاہتے ہیں؟ اس سلسلے میں جب اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش ہوئی تھی تو وہاں پہ اس کشمیر کی حیثیت کو اسٹیٹس کو کر دیا گیا تھا کہ کوئی بھی کشمیر کے اندر باہر سے کوئی آ نہیں سکتا. آنے سے مراد ہے کہ جیسے ہمارا پاکستان ہے وہاں پہ ہندوستان کے اندر لوگ ہجرت کر کے اپنے ایک ضلع سے ایک صوبے سے بمبئی میں دلی میں جہاں جہاں ان کو روزگار ملتا ہے وہاں جاتے ہیں, وہ سیٹل بھی ہو جاتے ہیں, زمینیں خرید لیتے ہیں, وہاں پہ اپنا بزنس پورا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح پاکستان میں بھی چلتا ہے. مگر کوئی بھی پاکستانی شہریت کا حامل آزاد جموں کشمیر میں جا کے سیٹل نہیں ہو سکتا, نہ ہی وہاں کی زمین خرید سکتا ہے. کیوں کہ اگر پاکستانی وہاں پہ جائے گا تو ڈیفینیٹلی وہ جس وقت الیکشن ہوگا وہاں پہ اس وقت وہ پاکستان کے حق میں ہی ووٹ دے گا. سیم مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ ہو رہا تھا. یہ آرٹیکل اس کو 2 سال ہو گئے ریووک کیے ہوئے. تو اندازہ یہ ہے کہ اس وقت تک تقریباً 4 ملین 40 لاکھ ہندوستانی انڈینز, بے شک وہ مسلمان ہیں, بے شک وہ ہندو ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ لوگ کشمیر پہ ان کو سیٹلڈ کیا جا رہا ہے اور کشمیر کی زمین کو بیچا جا رہا ہے, ایون غیر ملکیوں کو بھی بیچا جا رہا ہے کہ ایک سٹیج ایسی آ جائے کہ جس وقت الیکشن ہو تو وہ الیکشن اکثریت میں آ جائے اور وہ کہیں گے جی ہم ہندوستان کے ساتھ ہلاک چاہتے ہیں. تو یہ ایک غلط طریقہ تھا مودی سرکار کا. اصل میں دنیا میں حکومتیں ہوتی ہیں جیسے پاکستان میں ہے, جیسے ایون آپ USA میں کہہ لیں یا کسی اور بھی ملک میں کہہ لیں کہ حکومت ہوتی ہے, جمہوری حکومت ہوتی ہے, اور بعض اوقات جمہوری حکومت نہیں ہوتی, ڈکٹیٹرشپ بھی ہوتی ہے. مگر اس پوری دنیا سے ہٹ کر جو کہ ہندوستان کی حکومت ہے وہ ایک ذیلی تنظیم ہے, ایک دہشت گرد پارٹی کی. RSS ایک دہشت گرد تنظیم ہے ہندوستان کی, جس کی ایک ذیلی پارٹی ہے چھوٹی سی, بھارتی جنتا پارٹی. تو اس لیے یہ جو سارے کی ساری کارروائی ہے, ہم نریندرا مودی کو ہم کچھ نہیں کہیں گے, یہ RSS کا کیا ہوا ہے. اس کے زیر اثر ہے, جو بات ہوتی ہے اس کے زیر اثر ہوتی ہے. اور اسی طرح مسلمانوں کے اندر وہاں پہ نفرت پھیل رہی ہے. پچھلے 2-3 سال میں دیکھیں جو مسلمان ہیں وہاں پہ پستے چلے جا رہے ہیں, تعلیم میں اور ساری اقلیتیں اس کا شکار ہیں. جتنا بھی ہے وہ سب سے بڑی ایک اقلیت ہے وہاں پہ مسلمانوں کی, اور ان کی آبادی تقریباً 25 کروڑ کے قریب آبادی ہے پلس مائنس. تو وہ بھی پستے جا رہے ہیں. ان کو جہاں پہ بھی ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ایسے ہی جیسے وہ غلاموں کی حیثیت سے ہندوستان کے اندر وہ ہو رہے ہیں. اسی طرح کشمیر کے ساتھ آج پورے پاکستان میں سولیڈیریٹی اس کے ساتھ جو ہم ایک کھڑے ہیں بالکل. تو میں کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ کشمیر کا اگر یہ معاملہ ہے تو پاکستان کی فوج یا گورنمنٹ آف پاکستان ہندوستان سے جنگ کر کے اس کو آزاد کیوں نہیں کروا لیتی. ان کو یہ چیز سمجھانے کی ضرورت ہے, کافی تفصیل سے بات کرنی ہے کہ بعض لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ کہ یہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار, دوسری جنگ عظیم جو ہوئی تھی وہ 6 سال چلتی رہی. دنیا کے کتنے ممالک اس کے اندر گئے, کتنی ملینز کے حساب سے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی, املاک کا اربوں خربوں پتہ نہیں کتنا نقصان ہوا ہے. کنٹریز بعد میں کتنے 50 سال تک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکی. مگر ان دونوں جنگوں کا جو الٹیمیٹ سلوشن نکلا تھا وہ ٹیبل ٹاک تھی. اسی طرح ابھی آپ افغانستان کو دیکھ لیں. افغانستان میں پچھلے کتنے سال سے امریکہ نے کیا کچھ کیا, اس سے پہلے رشیا نے کیا. الٹیمیٹلی ٹیبل ٹاک پہ آ گئے اور اپنی فوجوں کو نکالنا پڑا ان کو, اور وہ تب بھی جا کے ایک معاملہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے افغانستان کا. تو اسی طرح کشمیر کا جو معاملہ ہے, جب آپ نے جنگ کر کے دونوں طرف کے فوجی اور عوام کو مروا کے شہید کروا کے ان کی املاک کو نقصان پہنچا کے آپ نے ٹیبل پہ آنا ہے, تو پاکستان کی گورنمنٹ کا, پاکستان کے لوگوں کا, پاکستان کا یہ نظریہ ہے, پاکستان کی فوج کا یہ نظریہ ہے کہ ہم اس کو ایک ایمیکیبلی ایک ٹیبل ٹاک پہ اس کا صحیح سلوشن لے کے آئیں, جو کہ UNO کے چارٹرڈ میں آلریڈی موجود ہے. اسی لیے آج کا یہ جو احتجاج ہے اس پہ بہت سے لوگ ابھی اپنی پوسٹ بنائیں گے جی احتجاج سے کیا ہوتا ہے. یہ احتجاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیز کو لائیو رکھنا اور دنیا کو یہ ایک تاثر دینا, دنیا کے پاس یہ خبر کو پہنچانا کہ اس وقت ایک خطہ ہے جس کو کشمیر کہتے ہیں, اور جہاں پہ یہ جتنے بھی
وہاں پہ اس وقت اقدامات چل رہے ہیں وہ غیر قانونی، غیر انسانی ہیں، غیر انسانی. ان کو آپ بجلی کا ان کو مسئلہ، انٹرنیٹ کا ان کو مسئلہ، پانی کا، میڈیسنز کا، اسپتالوں کا ان کو مسئلہ، ان کی موومنٹ کے اندر اتنا زیادہ. ابھی آپ کمپیئر کریں پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے اور جو انڈیا کے پاس قبضہ کیا ہوا کشمیر ہے، دونوں میں دیکھیں آپ کے پاکستان کے اندر، کشمیر کے اندر پوری دنیا کے جو ٹریولرز ہیں، سیاح ہیں، وہ آ کے جا سکتے ہیں. یو این او کے جتنے بھی کوئی ممبرز ہیں، میڈیا جتنا انٹرنیشنل میڈیا ہے، ان کے لوگ لائن آف کنٹرول تک جا کے پوری آبزرویشن کر کے اپنی رپورٹس کر کے وہ جا سکتے ہیں. مگر جب وہ ہندوستان آتے ہیں، ڈیفینیٹلی سب سے پہلے جو انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ ہیں وہ ہندوستان میں سب سے پہلے دلی آتے ہیں. دلی کے بعد آگے ان کے بارے میں کسی کو لے کے جایا جاتا ہے، کئیوں کو نہیں لے کے جایا جاتا. جن کو لے کے جایا جاتا ہے ان کے لیے پہلے سے کچھ پروگرام بنائے ہوتے ہیں کہ اس جگہ تک ہی جا سکتے ہیں، اور پریڈکٹ کیا جاتا ہے کہ جی آگے فائر ہو جائے گا. تو ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ ہماری لائن آف کنٹرول پہ اگر ادھر فائر ہوگا تو ادھر بھی فائر ہوگا. تو ہماری لائن آف کنٹرول میں بالکل 0 پوائنٹ تک کیوں جاتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی جب تک انڈیا پروووک نہیں کرتا پاکستان میں، پاکستان نے آج تک پہل نہیں کی ایک گولی فائر کرنے کی لائن آف کنٹرول پہ. کیوں کہ پاکستان چل رہا ہے یو این او کے قرارداد کے مطابق، جیسے بتایا گیا، جو جگہ بتائی گئی، جس لائن آف کنٹرول جب ایک ہوگی اس سے ایک قدم پاکستان نے کبھی آگے نہیں بڑھایا. مجبوراً جب کرنا پڑتا ہے، جیسے اب کارگل کا واقعہ ہوا ہے، یہ مجبوراً اس وقت کرنا پڑتا ہے کہ جب انڈین فورسز پروووک کرتی ہیں. وہ اپنے کوئی نیشنل دنوں میں یا کچھ اس طرح سے ان کو ہوتا ہے، وہ ایسے کرتی ہیں، پروووک کرتی ہیں، تو جس کی ریٹیلیشن میں پاکستان کی کرنا پڑتا ہے. لوگوں کے سینٹیمنٹ کو یوز کیا جاتا ہے، وہ ووٹ حاصل کرنے کا طریقہ ہے لوگوں کو. اب تو اس بارے میں وہاں کے رہنے والوں کو بھی شاید علم ہو چکا ہے کہ گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے. ابھی انہوں نے کوشش کی، ابھی جو ہمارے الیکشن ہوئے ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر میں، اس میں اکا دکا چھوٹے واقعات ہوتے ہیں. تو یہ ایک خاندانی معاملہ یا چھوٹا معاملہ، ایک دو پارٹیوں کا عام سا معاملہ، تو اس کو بھی انہوں نے کافی وہاں پہ ایکسپلائٹ کیا ہے. اور جو ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے صاحب نے وہاں پہ جو اسٹیٹمنٹ دی تھی، اس کو بھی انہوں نے کافی ایکسپلائٹ کیا اپنے میڈیا پہ کہ دیکھیں ہندوستان کیا چاہتا ہے. کہ ہم لوگوں کو بھی، ہمارے بھی پولیٹیشنز کو، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ ایک چھوٹی سی سیٹ کے لیے، چھوٹی سی کاز کے لیے اتنی بڑی کاز کو ایک داؤ پہ لگا رہے ہیں، پورے کشمیر کو داؤ پہ لگا رہے ہیں اپنی پارٹی کی سیٹ جیتنے کے لیے. جو کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کو جب آپ ملیں گے پاکستان کے مخالفوں کے ساتھ، جو پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، ان سے آپ ملاقاتیں کریں گے رات کو، اور صبح آپ کو ووٹ ڈال جائے، کبھی آپ کو صبح ووٹ نہیں ڈلے گا. کیونکہ ابھی اگر آپ پورے پاکستان کو دیکھیں اور پاکستان میں ایک شعور کی جو اسٹیٹس ہے آپ دیکھیں کہ آپ ضلعوں سے، شہروں سے، قصبوں سے شروع کریں اور ضلعوں کے اور صوبے کے لیول پہ جب جائیں نا آپ نا، اور جب آپ ٹاپ لیول پہ جائیں تو آپ دیکھیں کہ جتنا زیادہ تعلیم اور جتنا زیادہ شعور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں، اتنا ہمارے باقی صوبوں میں اتنا نہیں ہے. میں کسی صوبے کو نیچے نہیں کر رہا، ہمارا اپنا ہے، پنجاب اپنا ہے، سندھ اپنا ہے، بلوچستان اپنا ہے، کے پی اپنا ہے. مگر ان علاقوں میں ان لوگوں میں شعور اور ایجوکیشن کا معیار بہتر ہے. تو وہ اس چیزوں کو سمجھتے ہیں، سارا وہ بہتر سمجھتے ہیں ہمارے. اور دوسرا، ہمارے آزاد جموں اینڈ کشمیر میں جو کمیونیکیشن کا سسٹم ہے وہ بہت بہتر ہے. یہ کوئی مقبوضہ کشمیر نہیں ہے کہ یہاں پہ ہمارا کمیونیکیشن ہی بند ہو. ایکسیس ٹو انفارمیشن سب کو ہے، اور ایک منٹ کے اندر آپ کے منہ سے بات نکلی، یہاں پہ تو پورے کشمیر، آزاد جموں اینڈ کشمیر میں پھیل گئی. یہاں پہ نیٹ بند نہیں ہے، یہاں پہ کوئی اشارات بند نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی جدھر پہاڑیوں تک ہے وہاں پہ بجلی موجود ہے، وہاں پہ سڑکیں موجود ہیں، لوگوں تک بات پہنچتی ہے. ابھی صبح اس نے ووٹ ڈالنے جانا تھا، رات کو اس کو پتہ چلا کہ اس کے ٹاپ لیڈر نے ایک ایسے شخص سے ملاقات کر لی کہ جو کہ پاکستان کا دشمن ہے. تو انہوں نے راتوں رات اپنے فیصلہ تبدیل کر لیا. کیوں نہیں ووٹیں ڈلی؟ ووٹیں نہ ڈلنے کا مسئلہ یہ کہ راتوں رات آپ کو پتہ چلا کہ یار یہ تو یہ ہو رہا ہے، تو ہم ووٹ نہ ڈالیں. تو اس طرح سے ہمارے یہ جو اکا دکا جو واقعات ہوئے ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر کے الیکشن میں، اس کو اپنا انڈین میڈیا نے بہت زیادہ استعمال کیا. بالکل استعمال کیا. تو لہٰذا اب پوری دنیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارا کشمیر کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، آج
74 سال ہو گئے ہیں پاکستان اور ہندوستان کو انگریز سے آزادی ملے ہوئے 74 سال ہو گئے ہیں. 1947 سے لے کے یا 1948 میں یہ ڈسپیوٹ یہ اٹھا تھا, وہاں سے لے کے آج تک اس کا حل نہیں ہوا ہے. اس کے اوپر ہمارے ایکس پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے بہت زیادہ کام کیا. ان کی کام کی وجہ سے اور مزید انہوں نے جو اپنے جتنے بھی ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان کے سربراہان کے ساتھ مل کے اس معاملے کو اٹھایا, UN تک یہ معاملہ پہنچایا. ابھی بھی کچھ عرصہ یہ اصل میں وہ ہمارا جو معاملہ کچھ عرصہ یہ رہا, آزاد کشمیر کی جو کمیٹی تھی امور کشمیر کی, وہ ہمارے ایسے صاحب کے پاس رہی ہے کہ ان کو اس کے معاملے میں کوئی فکر نہیں تھی, ان کو اپنی ذاتی کرسی کی پڑی ہوئی تھی. اگر مولانا فضل الرحمان بھی اس وقت زیادہ ایکٹیو ہوتے اس کے اوپر, یا اس سے پہلے ایک دو اور بھی ہمارے ایسے رہ چکے ہیں مشیر وزیر, اگر انہوں نے خود کو بھی کوئی چلایا ہو, مگر ابھی دیکھ رہے ہیں ہم کہ اپنے شاہ محمود قریشی وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے, پرو ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے, اچھا انور صاحب اس کے اوپر گفتگو ہماری جاری رہے گی. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی, بات ہو رہی تھی یوم استحصال ہے کشمیر کے حوالے سے. آج کا دن کشمیریوں سے یکجہتی کا دن ہے, اور 2 سال پہلے بھارت نے جو فیصلہ کیا مقبوضہ آبادی کی جو خصوصی حیثیت تھی اس کو آئین کا جو آرٹیکل 370 ہے اس کو ختم کر کے کی. اور اسی سلسلے میں پوری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری اور پاکستانی آباد ہیں وہ بھرپور طریقے سے آج کا دن یوم استحصال منا رہے ہیں, اور پوری دنیا کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ یہ جو کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے یہ فیصلہ بھارتی حکومت کو واپس لینا ہوگا. اور اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. بھارت سے خود اس کو کتنا نقصان ہے اس فیصلے سے, اس کے اوپر بھی کچھ دیر پہلے ہم نے بات کی ہے. اور بھارت میں اس وقت جو حکومت ہے, ایک ٹیررسٹ تنظیم, اس کی ایک ذیلی تنظیم ہے BJP, اس کی حکومت اس وقت موجود ہے, اور وہ اسی طرح کے فیصلے لے کر, یہ ایک طریقہ کار ہمیشہ سے اختیار کیا گیا ہے جو بھی حکومت وہاں پر آتی ہے کہ اس طرح کے فیصلے لے کے لوگوں میں اپنی مقبولیت کو بڑھا سکے, پاکستان کے خلاف لوگوں کے جذبات کو ابھار کر ووٹ حاصل کیے جا سکیں. یہ ہمیشہ سے ان کا وتیرہ رہا. انور صاحب اب یہ فرمائیے, دنیا میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں, سیاسی تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں, معاشی تبدیلیاں آ رہی ہیں. پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ آگے کی طرف دیکھ رہی ہے, معاشی اعتبار سے, معیشت کے حوالے سے بہتری کی طرف گامزن ہے. پاکستان جیسے ملک کو آپ دیکھیں کہ بڑے, آپ دیکھیں مد و جزر دیکھیں, اکانومی کے اندر بہت سارے ہم نے دیکھے کہ ایسے مواقع آئے, مشکل مرحلے تھے, اس کے بعد ہم نے کوششیں کی, پھر چائنا کے ساتھ مل کے سی پیک کا پروجیکٹ جو ہے اس کا آغاز ہوا, اور اس کے بعد دیکھیں پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر. لیکن یہ بھارت اس وقت کس قسم کے فیصلے کر رہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس سے تو بھارت خود کو بہت پیچھے لے جائے گا, اور لے گیا ہے, خاص طور پہ جب سے مودی کی حکومت جب آئی ہے, جس طرح کے فیصلے لیے وہ بھارت کو آئسولیشن کی طرف لے کر جا رہا ہے. پوری دنیا کے روابط جو ہے ہم سے خراب ہوتے جا رہا ہے, اور اس وقت جو بری طرح شکست ہوئی ہے افغانستان کے اندر, اس سے ایک اور بہت بڑا دھچکا ان کو لگا ہے. تو یہ فیصلے ان کو کس طرف لے کر جائیں گے؟ اس سے تو یہ جو خطے میں جو معیشت کی جو بہتری کی اور ترقی کی دوڑ ہے اس سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھارت کا جو طریقہ کار ہونا چاہیے بھارت کی حکومت کا, بھارتی لوگوں کا, وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ملک کو دیکھیں, اپنے ملک کی ترقی کے بارے میں سوچیں, اپنے لوگوں کی فلاح بہبود کے بارے میں سوچیں, اور امن اور سکون سے رہنے کے بارے میں سوچیں. مگر انڈیا کا جو ایٹیچیوڈ ہے, انڈیا کی جو گورنمنٹس آئی ہیں, اصل میں گورنمنٹس کا بھی اتنا قصور نہیں ہوتا, ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جو لے کے چلتی ہے, آنے والی گورنمنٹ کو بھی لے کے چلتی ہے. مگر اس میں بھی یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسی گورنمنٹس آتی ہیں کہ جو بہت زیادہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو کے چلتی ہیں, اور کچھ ہوتی ہیں تھوڑا بہت اتنا اس پہ ان کا عمل درآمد نہیں کرتی. تو وہ ان کا ایک جس کو بیانیہ کہتے ہیں یا ان کا ایک منشور ہے, ان کا منشور یہ ہے کہ اپنے ہمسایوں کو دبا کے رکھیں. جی اچھا,
اگر اپنے ہمسایوں کو آپ نے دبا کے رکھنا ہے تو آپ کو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ تو بہت بڑے ہو، جی آپ اتنے بڑے ہو کہ آپ کو کسی ہمسائے سے خطرہ ہی نہیں ہونا چاہیے. بالکل. حتیٰ کہ آپ تو کہتے ہو کہ ہم اتنے بڑے ہیں کہ آپ کمپیٹ کرتے ہو رشیا کے ساتھ اور یو ایس اے کے ساتھ، آپ تو چائنا کے ساتھ، اور آپ کسی نیچے والی کنٹری کو دیکھتے بھی نہیں ہو. ٹھیک ہے آپ ہیں، آپ آبادی میں آپ چین کے بعد آپ سب سے بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے. جب آبادی زیادہ ہوتی ہے تو اس کے اندر جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی زیادہ ہوتی ہیں. آپ کا ٹیکس کی کلیکشن آپ دیکھ لیں، آپ کی ایکسپورٹ امپورٹ ہے، آپ کے پاس ملک کی جو رقبہ ہے وہ بھی زیادہ ہے، پورٹس آپ کے پاس زیادہ ہیں، سٹیز میٹروپولیٹن سٹیز آپ کے پاس زیادہ ہیں. تو آپ اس کو دیکھیں، آپ ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں جن کے پاس استعمال کے لیے واش روم نہیں ہے. ایسا ہی ہے. کئی کروڑوں میں لوگ ہیں جن کے پاس واش روم نہیں ہے آپ کے استعمال میں. کئی ان کے ملینز پیپل ہیں جو کہ رات کو سڑکوں پہ سوتے ہیں. 60% آبادی بلو دا پاورٹی لائن زندگی تو بسر کرے. آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی آپ کے اپنے مسائل ہیں ان پہ آپ نظر رکھیں. آپ اپنے جو وسائل ہیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کریں. آپ اپنے سارے کے سارے جو وسائل ہیں ان کو اس طرح سے لگاتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کے اندر آپ انسرجنسی اور سیبوٹاج اور یہ آپ بم بلاسٹ اور اس قسم کے کام کریں. کبھی آپ آ جاتے ہیں تھرو ہمارے دوستوں کے ذریعے. کبھی افغانستان پاکستان کا دوست ہے، پاکستان ایک اسلامی اسٹیٹ ہے اور پاکستان کے افغانستان سے کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں ہے. تمام افغان پاکستان آپس میں بھائی بھائی ہیں. مگر اس انڈیا نے ایسا سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جس میں وہ ناکام ہو گیا. افغانستان کے اندر بھی اور بلوچستان کے اندر بھی، دونوں جگہ پہ اس کو انتہائی منہ کی کھانی پڑی. کہ جس طرح سے ابھی ہمارے پاس کلبھوشن سنگھ ابھی موجود ہے، جی آپ دیکھیں کس طرح سے یہ تو صرف ایک ہے نا، جی کئی اور اس کے لوگ ہیں جو کہ موجود تھے یہاں پہ. ابھی ان کا نیٹ ورک کو توڑا گیا ہے. یہ سارے کا سارا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو، پاکستان کی آرم فورسز کو، جنہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور باقی جتنی ایجنسیز اس میں انوالوڈ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ اپنے ملک کے اندر جو بلوچستان کے اندر امن و امان قائم ہے. اور اس کے علاوہ جو ہماری سرحدیں جو کہ مغربی سرحدیں ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ایسٹ کی طرف سے کچھ بھی ہوگا تو میرا ہی نام آئے گا. تو ایسٹ کی طرف سے اس نے امن رکھا ہوا اور سارے کے سارے ہمیں انگیج کیا ہوا ہے ویسٹ میں. افغانستان کے ذریعے ایران ہمارا ایک بہت پرانا، ایران کے ساتھ جب یہ موجودہ حکمران ہیں امام خمینی کے آنے کے بعد جتنے بھی آئے، ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ. ہمارا ایک مسلمان ملک ہے، برادر ملک ہے. افغانستان کے ساتھ کچھ عرصہ کچھ ایسے اکا دکا لیڈر آئے جو پرابلم ہوئی، مگر جو ایز اے ہول حتیٰ کہ افغانستان کے اندر جو پاکستان کے ساتھ جن کے علاقہ ملتا ہے ان کی زبان اور کلچر ہے کہ ہمارا پاکستان کا افغانستان کا سیم. ایران کا جو بلوچستان کا علاقہ ہمارے ساتھ ملتا ہے، ہمارا کلچر ایک ہے اور مسلمان بھی ہیں. تو اس نے ہندوستان نے پوری کوشش کی. اب آپ کو ہندوستان کو یہ چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں. کشمیریوں کو ان کو حق خود ارادیت دیں. ان کو جو بھی ہے ان کا جو اپنے وہاں پہ ریفرینڈم کرانا ہے ریفرینڈم کروا کے ان کو ہم تو کہتے ہیں پاکستان تو کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، مگر ایک طریقے سے بات ہو آپ کریں. آپ دیکھیں کہ وہ کشمیر کے اندر جو بھی جس کو بھی شہید کرتے ہیں اس کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے دفنایا جاتا ہے. پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان. کشمیر کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو یہ سارے نعرے وہاں پہ اس لیے لگ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. کبھی ہمارے آزاد کشمیر میں جتنا بھی کچھ ہے ایسے امن ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ جب ہم کشمیر میں ساری جگہ پہ گزرتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم پاکستان میں ہیں یا ہم آزاد کشمیر میں آ گئے ہیں جو کہ ایک ڈسپیوٹیڈ علاقہ ہے، ہم اس میں آ گئے ہیں، ایسے پتہ بھی نہیں چلتا. مگر وہاں پہ روزانہ اگر ہم آپ اٹھا لیں پی ٹی وی نیوز کو یا جتنے بھی ہمارے پرائیویٹ چینلز ہیں ان کی نیوز کو اٹھا لیں تو اس میں ہم کشمیر کے بارے میں دیکھتے ہیں. تو اگر یہ تاثر دیا جائے کہ یہ صرف پاکستان ایسا پروپیگنڈا کرتا ہے تو آپ انٹرنیشنل میڈیا اٹھا لیں،
انٹرنیشنل میڈیا میں آپ BBC لے لیں, CNN لے لیں, باقی جو پرنٹ میڈیا اس کو لے لیں, اس میں روزانہ آپ کے کشمیر کے بارے میں تمام کی تمام رپورٹیں آتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی ملک کے ساتھ اپنے ہندوستان کی گورنمنٹ نے کسی ملک کے ساتھ اگر تجارتی معاہدہ کر لیا, کسی مسلمان ملک کے ساتھ تجارتی معاہدہ کر لیا تو وہ بہت ہی آگے نکل گئے. اگر تجارتی معاہدہ اگر ہندوستان نے اگر 100 کنٹریوں سے کیا ہوا تو پاکستان نے ہو سکتا ہے 110 کنٹریز کے ساتھ اپنے یہ والے بزنس پارٹنرشپ کی ہوں, کتنا کچھ کیا ہو. تو لہٰذا مودی سرکار کو یہ چیز دیکھنی چاہیے, سوچنی چاہیے کہ جو کشمیر کے اندر جو کر رہے ہیں, یہ یا تو وہ آ کے کہیں نا کشمیر بالکل صحیح ہے, آپ انٹرنیشنل میڈیا کو سب کو وہاں پہ جانے دیں. آپ UN میں کہیں گے جی ہم تو کشمیر کے ہم کشمیر تو ہمارا ہے, آپ کہے جی آ جائیں, آپ ریفرینڈم کرا لیں, یہ گھوڑا بھی حاضر, میدان بھی حاضر, آ جائیں کر لیں. مگر ان کو پتہ ہے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں. ہماری فورسز, پاکستان کی جتنی فوج ہے نا اس سے تھوڑی سی زیادہ فوج صرف ان کی کشمیر میں لگی کشمیر کے اندر لگی, باقی پورا ہندوستان ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے کشمیر جس میں ان کی پاکستان کی مجموعی فورس سے زیادہ فورس لگی ہوئی. تو آپ اتنا لوگوں کو اپنے جو عوام ہے اس کے کیا کہتے ہیں, اس کے ایک آن دا کاسٹ آف ٹیکس منی آپ اس کے اوپر لگا رہے ہیں. پور پیپل, آپ جتنی ٹیکس منی ہے جو لوگوں کی فلاح بہبود کے اوپر لگانی ہے آپ اس فوج پہ لگا رہے ہیں. اتنی مشکل جگہوں پہ ان کو آپ جو چیز آپ کو شہروں میں 100 روپے کی کلو پڑتی ہے, جب آپ وہاں پہنچاتے ہیں ان مشکل جگہوں پہ ان لوگوں پہنچاتے ہیں آپ کو 500 روپے کلو پڑتی ہے اپنی. تو وہ جو 100 روپے کے 500 روپے بھی آپ خرچ کرتے ہیں, زیادہ خرچ کرتے ہیں, وہ بھی عوام کی ٹیکس منی ہے. میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں, انڈیا کی عوام کی ٹیکس منی ہے. اگر وہی عوام کی پبلک پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے لگائیں, پبلک منی ہے, پبلک فنڈ ہے, اس کو آپ ان کی فلاح بہبود پہ خرچ کریں, ہیومن ڈیولپمنٹ پہ خرچ کریں آپ. مگر مودی سرکار, مودی گورنمنٹ جو ہے BJP پہ مجبور ہے. مجبور کس کے آگے؟ وہ RSS کے آگے, کہ ہم تو ذیلی تنظیم, اصل چیز تو RSS ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی لوگوں کو, مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ پہلے جب یہ گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے اس وقت انہوں نے کیا وہاں پہ ادھم مچائی, کس طرح سے لوگوں کو شہید کیا, مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ کیا. تو یہ مسلمان, یہ اگر سن رہے ہیں جو مسلمان ممبر اسمبلیز ہیں نا وہاں پہ ہندوستان کے اندر, ان کو بھی چاہیے مل کے یہ آواز اٹھائیں, کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائیں. وہ بھی اپنی ادھر آ جاتے ہیں, اپنی بیٹھے ہیں, سیٹ لی ہے, ووٹ چھوٹی سی پوزیشن کے لیے اپنے آپ کو جو آپ اس کے لیے پوزیشن کی آپ بائیکاٹ کر دیں. سارے کے سارے مسلمان جتنے بھی وہاں پہ پارلیمنٹری لیڈر ہیں وہ سارے بائیکاٹ کر دیں. ٹھیک ہے جی, ہمارا استعفی ہے, جب تک آپ اس کا حل نہیں کرتے نہیں ہیں. اپنی ذات کی خاطر ہے. کشمیر کے مسلمانوں کے بارے میں سوائے پاکستان کی عوام, پاکستان کی گورنمنٹ, اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں سوچتا, کوئی ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. ٹھیک ہے انور صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا, ہمارے ساتھ یہاں پہ شامل ہوئے. بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو یہ پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے اس کا آغاز ہوگا. آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.